अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम ने। नावल का नाम है पत्थरों की पलकों पर। मुसन्निफ़ा हैं नाज़िया कमल नाज़ी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 11। गुज़िश्ता दिनों ज़वार की शादी की मसरूफ़ियात ने अनुषा को थका डाला था। उस पर सब अपनों की दूरी और जुदाई का गम वो जैसे निढाल होकर रह गई थी। अब्दुल समद उस रोज़ खासी लेट घर आया था। आजकल उसके मामूलात अनुषा को गहरी तशवीश में मुब्तला कर रहे थे। सरजमान भी इंग्लैंड शिफ्ट हो चुके थे, लिहाजा ऐसा अपना नहीं रहा था कि जिससे वो अपना दुख शेयर कर सकती। सबा की शादी हो गई थी और यूं वो अपने शोहर की होकर रह गई। तबीयत की नासाजी के बायस उस रोज़ वो एक लम्हे के लिए भी किचन में खड़ी होकर कुछ भी ना बना सकी थी। अब्दुल समद तो वैसे भी ज़्यादातर बाहर से खाना खाकर आता था, उसे अपनी कोई ख़ास परवाह नहीं थी। कमरे में दाखिल होकर जो ही उसने लाइट ऑन की, अनुषा ने आंखों पर बाजू रख लिया। वो आज फिर नशे में धुत था। अभी कुछ लम्हे गुजरे थे कि छन की तेज़ आवाज़ पर उसे बेसाख्ता अपनी बाजू आंखों से हटाने पड़े। अब्दुल समद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था और नशे की हालत में उसने कीमती परफ्यूम की बोतल ज़मीन बोस कर दी। थकन और हरारत की वजह से ना सिर्फ वो निढाल थी बल्कि उसका सर भी बुरी तरह चकरा रहा था, मगर इसके बावजूद वो उठी थी। कपड़े कहाँ हैं मेरे? उसे उठते देखकर वो दहाड़ा था और इस दहाड़ के जवाब में उसका बच्चा जो गहरी नींद सो रहा था जाग गया। बाथरूम में रखे हैं मैंने। एक नज़र बच्चे पर डालकर उसने फौरी जवाब दिया। जब वो बड़बड़ाता हुआ बाथरूम में घुस गया, 5 मिनट के बाद ही कपड़े तब्दील करके वो कमरे में वापस आया तो अनुषा टूटे हुए कांच की किरचियाँ समेट रही थी, जबकि अपने बेटे को उसने थपक कर सुला दिया था। पकाया क्या है आज? कुछ नहीं, उसके सवाल पर बिना सर उठाए उसने जवाब दिया तो वो तप गया। क्यों, मेरी दावत थी कहीं, या तुम्हें मैं सिर्फ दूसरों के बच्चे पैदा करने के लिए ब्याह कर लाया हूँ? इस बार वो ज़्यादा शिद्दत से दहाड़ा था। अनुषा सहम कर उठ खड़ी हुई। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। वो तो कभी नहीं होती। इस घर में रहना है तुम्हें कि नहीं? कहते के साथ ही उसने अनुषा का सर दीवार में दे मारा तो वो अपनी चीख जब्त करके रह गई। लाती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, खिला देना उसको। बेवकूफ़ समझा हुआ है मुझे जो हर बात पर सब्र करता रहूँगा। वो अपने होश में नहीं था और अनुषा ये बात समझती थी। तभी चिल्लाते हुए वो लड़खड़ाया तो उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। छोड़ो मुझे। वो उससे नफरत का इजहार कर रहा था, मगर अनुषा ने उसे नहीं छोड़ा। छोड़ देती तो कहाँ जाती, कोई ठिकाना ही बाकी नहीं बचा था। सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए थे। लिहाजा रोज़ के इन खेल तमाशों को अपने नसीब का हिस्सा समझकर अब उसने सब्र करना सीख लिया था। अब्दुल समद ने उससे नफरत के चक्कर में नशे की शिद्दत के साथ साथ औरतों से पुराने मरासिम बढ़ा लिए थे। यही वजह थी कि उसका कारोबार मुसलसल खसारे में जा रहा था, और यह अलग उलझन थी जिसने उसे इस हद तक बददिमाग और चिड़चिड़ा बना दिया था। बात यहीं तक रहती तो शायद आहिस्ता आहिस्ता वो जीना सीख लेती, मगर कातिबे तकदीर को अभी उससे सब्र और ज़ब्त के और बहुत से इम्तिहान मतलूब थे। हवेली की ऊंची मुंडेरों पर सूरज की नन्ही किरणों ने अपनी रोशनी निछावर कर दी थी। सुबह के आगाज़ के साथ ही हवेली में चहल पहल का आगाज़ हो गया। गौरी अभी तक सांवल शाह या उसके घर के किसी फर्द के सामने नहीं आई थी। अदरीस की वफ़ात के बाद वो अपने साये से भी डरने लगी थी। उस रोज़ सफाई के दौरान वो हवेली के पिछले हिस्से की तरफ आई तो वहाँ बालाई मंजिल पर एक छोटा सा मुकफ़ल दरवाज़ा देख कर ठिठक गई। शायद इस कमरे को इस्तेमाल करने वाला उस रोज़ उसे कफल लगाना भूल गया था। फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने जल्दी जल्दी दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर झांका, जहाँ इस वक्त भी घुप अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। शायद नहीं, यकीनन वही तय खाना था जिसकी तरफ जाने से शाहिद हुसैन ने उसे सख्ती से मना किया था। वो अंदर आई और उसने इधर उधर हाथ मारकर थोड़ी देर की कोशिश के बाद तय खाने का मुर्दा सब पीला बल्ब जला लिया। बल्ब के जलते ही जो ही उसने गर्दन मोड़ी दंग रह गई। वहाँ दीवार के साथ कोई बैठा था। गौरी धक धक करते दिल के साथ करीब आई तो उसकी चीख निकल गई। सुलेखा, सुलेखा! उसकी आंखें दहशत से उबली हुई थीं, जबकि सामने दीवार से टेक लगाए बैठी सुलेखा के मुर्दा जिस्म को फर्श पर कतार दर कतार चलती चोटियों ने जैसे मुरक्कन ग़िज़ा बना लिया था। गौरी को लगा उसके कांपते सद वजूद से जान निकल गई हो। सुलेखा! मध्यम सी मरी मरी आवाज़ निकालते हुए उसने हाथ बढ़ाकर सुलेखा के मुर्दा वजूद को छुआ था। कितना बड़ा शौक था ये उसके लिए। शाहिद हुसैन के बकौल वो जुलेखा को मार चुका था। गौरी आज से पहले अदरीस के साथ साथ उसके लिए भी सब्र कर चुकी थी। वो यही समझ रही थी कि शाहिद हुसैन जैसे जाहिल इंसान ने उसके भाई के साथ साथ अपनी बहन को भी मारकर पुरानी खाई में फेंक दिया होगा, मगर जुलेखा! अब की बार उसे पुकारते हुए उसका दिल दर्द से फटा था। पुरानी बोसीदा दीवार से टेक लगाए बैठी उस औरत की जान जाने किस लम्हे जिस्म का साथ छोड़ गई थी। वो उसके मुर्दा चेहरे को हाथों के प्याले में लेकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो पड़ी।
یہ وہ عورت تھی جس سے اس کا بھائی اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا تھا۔ حویلی میں اچانک شور اٹھا تھا، جیسے کوئی بڑا سانحہ رونما ہو گیا ہو۔ وہ کافی دیر رو کر دل ہلکا کرنے کے بعد تہہ خانے سے باہر آئی تو حویلی کے بڑے صحن میں جمع ہوئے ملازموں کا جمگھٹا دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ ہائے، نمانی جوانی میں بیوہ ہو گئی، اسے دیکھتے ہی حویلی کی ایک ملازمہ نے کہا تھا۔ گوری کو لگا جیسے وہ کسی بھیانک خواب کی زد میں ہو۔ کھوئے کھوئے سے معطل حواس کے ساتھ 2 قدم آگے بڑھ کر اس نے حویلی کے کشادہ صحن میں نگاہوں کے سامنے پڑی چارپائی پر شاہد حسین کا خون سے لت پت سراپا دیکھا تھا، اور اس کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ اس نے غور ہی نہ کیا کہ اس وقت وہاں ملازموں کی فوج کے ساتھ ساتھ سانول شاہ اور فیقہ بھی کھڑا تھا، جو اسے قریب آتے دیکھ کر کہے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ حوصلہ کرنا گوری، شاہد حسین اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ کیا؟ احساب تو پہلے ہی اس کا ساتھ چھوڑے بیٹھے تھے، اب یہ نیا شوق؟ ہاں، ساتھ والے گاؤں کے چودھریوں سے لڑائی میں مارا گیا ہے، 2 بندے تو ان کے بھی مرے ہیں۔ حوصلہ کر اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کر، وہ کہہ رہا تھا۔ گوری خالی خالی سی نگاہوں سے ہمیشہ کے لیے پلکیں بند کیے لیٹے شاہد حسین کے زخمی چہرے کو دیکھتی رہی۔ کیسا عجیب اتفاق تھا کہ ابھی کچھ دیر قبل وہ تہہ خانے میں اس کی بہن کی اندوہناک موت پر آنسو بہا کر آئی تھی، اور ابھی اس کا بھی حساب ہو گیا تھا۔ یہ تھی وہ زندگی اور اس کی مختصر سی حقیقت، جس پر اکڑ کر جانے کیسے کیسے گناہ کر ڈالے تھے اس نے۔ گوری کا دل چاہا وہ دونوں مٹھیوں میں ریت بھرے اور شاہد حسین کے مردہ چہرے پر انڈیل دے۔ سیمنٹ پتھروں سے بنی اس شاندار حویلی میں وہ اس کا آخری دن تھا۔ اس سے پہلے کہ انزلہ وہاں آ کر اس سے ملتی، اس نے ہمیشہ کے لیے شاہ ولا کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ ماں جی، ہلکی ٹھنڈی ہوا میں دھیمے قدموں سے چلتی وہ شیشم کے اس پیڑ کے قریب آئی تھی جس کی ٹھنڈی چھاؤں تلے میران شاہ کی ماں بیٹھی خود اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ مامتا کی محبت اور تڑپ کا یہ روپ اس کے لیے بے حد دکھ کا باعث تھا۔ ماں جی! ان کے متوجہ نہ ہونے پر وہ پھر سے انہیں پکارتی پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی اس بزرگ خاتون نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ خالی خالی سی نگاہوں میں یہاں وہاں صرف دھول اڑ رہی تھی۔ ماں جی، آپ کا بیٹا زندہ ہے، میران شاہ زندہ ہے ماں جی۔ انہیں زندگی کی نوید دیتے ہوئے وہ پرجوش ہوئی تھی، مگر وہ اس کی بات سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ تبھی وہ اس کے لبوں سے میران کا نام سن کر اداسی سے بولی، میرے میران کو دیکھا ہے تم نے؟ صبح سے یہاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوں، اللہ جانے کدھر چلا گیا ہے۔ میران واپس آ گیا ہے ماں جی، کہیں نہیں گیا وہ آپ کو چھوڑ کر۔ اس کی پلکیں ان کے حال پر بھیگی تھی، تبھی کسی کے قدموں کی آہٹ نے اسے چونکا دیا۔ سانول شاہ! پلٹ کر جو ہی اس نے پیچھے دیکھا، نگاہ سانول شاہ کے سپاٹ چہرے سے ٹکرا گئی۔ اس کے تیور انزلہ کو اس لمحے خاصے خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ میران شاہ کی ماں کو چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سانول چلتے ہوئے آیا اور اس سے صرف 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ کل کہاں گئی تھی تم؟ قطعی سرد لہجے میں کڑی نگاہ سے گھورتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ انزلہ نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ وہیں جہاں مجھے بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ پوری قوت سے وہ چلایا تھا جب وہ سلگتے ہوئے بولی، آہستہ بولو سانول شاہ، تمہاری منکوہا نہیں ہوں جو یوں چلا رہے ہو۔ شٹ اپ! منع کیا تھا میں نے کہ اپنی حدود پار مت کرنا، مگر تم نے عمل نہیں کیا۔ کیوں بے موت مرنا چاہتی ہو میرے ہاتھوں؟ کیوں؟ اس کی چنگھاڑ پر میران شاہ کی ماں سہمتے ہوئے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ انزلہ نے کنکھیوں سے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھا، پھر نگاہیں سامنے کھڑے سانول شاہ کے چہرے پر ٹکا دیں جو اس وقت سخت تناؤ کا شکار تھا۔ میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی مت کرو سانول شاہ، کیونکہ تم جیسے گھٹیا، جھوٹے اور بے ایمان شخص کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یونیورسٹی پیریڈ میں جب میں نے تمہیں اپنے لیے بے قرار دیکھا تھا تو ہیرو لگے تھے تم مجھے، مگر اب جب کہ تمہارے سارے جھوٹ میرے سامنے آ گئے ہیں، مجھے تم سے کراہیت محسوس ہو رہی ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے تمہارا بدنما پتلا بناؤں اور سارے گاؤں والے تمہارے منہ پر تھو تھو کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سانول شاہ کے جاندار تماچے نے اسے خاموش کرا دیا تھا۔ بہت گھمنڈ ہے نا تمہیں اپنی قابلیت کا، آج کے بعد نہیں رہے گا۔ اس کا لہجہ جیسے انگارے چبا رہا تھا۔ انزلہ چہرے پر ہاتھ رکھے اس کے تیش کو دیکھتی رہ گئی، اور وہ جیسے خاموشی سے آیا تھا واپس پلٹ گیا۔ اس روز اس نے جانا تھا کہ اس کی ایک ایک حرکت پر سانول شاہ کی نگاہیں کتنی گہری تھیں۔ گڑیا کی طبیعت رات لیٹ گھر واپس آنے کی وجہ سے ناساز ہو گئی تھی۔ ایک تو ٹھنڈ، اوپر سے فائزہ آپی کے گھر سے واپسی پر شجاع نے اسے آئس کریم دلا دی۔ نتیجتاً پہلے اس کا گلا خراب ہوا، پھر وہ بخار کا شکار ہو گئی۔ آج تیسرا دن تھا اور اس کی طبیعت ہنوز خراب تھی۔ شجاع کے ساتھ ساتھ امامہ نے بھی خود پر نیند کو حرام کیا ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ گڑیا کے بیڈ پر اسے اپنی گود میں سلائے بیٹھی تھی جب شجاع نے اس سے کہا تھا، آپ تھک گئی ہوں گی امامہ، تھوڑا آرام کر لیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بنا سر اٹھائے اس نے جواب دیا تھا۔ شجاع اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اب بخار قدرے کم ہے، آپ کچھ کھا لیں جا کر، پچھلے 3 روز سے میں دیکھ رہا ہوں آپ صرف گڑیا کے لیے پریشان ہیں اور اس پریشانی میں اپنا خیال بھی نہیں رکھ رہی۔ وہ اس کی کیئر کر رہا تھا۔ امامہ جھکا سر اٹھا کے خود کو اس کی طرف دیکھنے سے باز نہ رکھ سکی۔
پچھلے 3 روز سے آپ بھی تو صرف چائے پی رہے ہیں، کیا آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہے؟ میری بات اور ہے۔ کیوں اور ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ گڑیا کے باپ ہیں اور میں صرف اس کی گورننس، چند ہزار لے کر اس کی دیکھ بھال کرنے والی ملازمہ؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ دل ہی دل میں اس کے درست قیاس اور حاضر جوابی پر وہ اسے سراہے بغیر نہ رہ سکا تھا، مگر بظاہر اس نے وضاحت پیش کی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ میں گڑیا کی صرف گورننس ہوں، مگر میں پیسے صرف اس کی دیکھ بھال کے لیتی ہوں، محبت کے نہیں۔ اس لڑکی کے بارے میں پہلے دن سے اس کا جو شک تھا، اب گزرتے ہر دن کے ساتھ اس پر یقین کی مہر گہری لگ رہی تھی۔ جانتا ہوں، تبھی تو آپ کو اس کی گورننس نہیں سمجھتا اب۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے لفظوں کی گہرائی پر چونکے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ شجاع نے جلدی سے رخ پھیر لیا۔ کوئی مطلب نہیں، کہنے کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں اس کے ہاتھوں میں چائے کے 2 کپ تھے۔ یہ چائے پی لیں، مسلسل شب بیداری سے تھکن تو ہو گئی ہوگی نا؟ وہ کہیں سے بھی سخت گیر آفیسر نہیں لگ رہا تھا۔ امامہ نے ممنونیت سے کپ تھام لیا۔ ایک بات پوچھوں امامہ؟ گڑیا کے بیڈ پر ہی وہ قدرے فاصلے پر ٹک گیا جب وہ بولی، جی پوچھئے، اجازت کی کیا بات ہے؟ تمہیں میں کیسا انسان لگتا ہوں؟ اجازت ملتے ہی فوری اس نے وہی سوال کر دیا تھا جو امامہ کچھ روز قبل اس سے اپنے لیے کر چکی تھی۔ اسے یاد آیا تھا، تبھی وہ مسکرائی تھی۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے کیسا انسان سمجھتی ہیں، اچھا یا برا؟ تکلفات کی دیوار گرائے وہ اب اس سے اپنائیت جتا رہا تھا۔ امامہ کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہہ دے، نہ اچھا نہ برا، جیسے اس نے بیگانگی سے کہا تھا، مگر دوسرے لمحے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اچھا، بہت اچھا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی وجہ نہیں، آپ اپنی جاب، اپنے پروفیشن سے مخلص ہیں، بہت اچھے بیٹے، بہت اچھے بھائی اور بہت اچھے باپ ہیں۔ ملازمین کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اچھا ہے، یوں ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو اچھے ہی ثابت ہوئے ہیں آپ۔ وہ کسی کی شخصیت یا عہدے سے مرعوب ہو کر دبنے والوں میں سے نہیں تھی۔ شجاع کے اندر کی بے چینی مزید پھیل گئی۔ امامہ، کچھ دیر سوچ میں ڈوبنے کے بعد اس نے اسے پکارا تھا۔ جی سر۔ امامہ، جو بچے کی گورننس ہوتی ہے، کیا وہ ڈپریشن میں، شدید ڈپریشن میں بچی کے فادر کا سر نہیں دبا سکتی؟ مضبوط اعصاب اور مضبوط کردار والا وہ شخص اس لمحے بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ امامہ نے دیکھا اس کی آنکھوں کے کناروں میں پھیلی سرخی اس کے اندر اضطراب کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کیا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے؟ آج اس کے سامنے وہ کوئی بے بس سا بچہ بنا ہوا تھا۔ امامہ گڑیا کو بیڈ پر سلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ٹیبلٹ لاتی ہوں۔ نہیں، میں ٹیبلٹ لے چکا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے اس نے امامہ کو منع کیا تھا۔ وہ الجھتی نگاہوں سے اسے دیکھتی خاموش کھڑی ہو گئی۔ سر دبا سکتی ہیں آپ میرا؟ اسے خاموش کھڑے دیکھ کر اس نے پھر کہا تھا۔ امامہ فوری انکار کی پوزیشن میں نہیں تھی، تاہم اس سے پہلے کہ وہ کوئی عذر پیش کرتی وہ پھر بول اٹھا، پلیز امامہ۔ اتنا بے بس اور بے اختیار وہ پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی۔ تھکن سے سرخ آنکھوں کا اضطراب تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ امامہ نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ وہ شخص دل یا کردار کے معاملے میں کمزور نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ نرم ہاتھوں سے سائڈ پر بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی تھی۔ وہ رو رہا تھا جیسے جیسے امامہ کے ہاتھوں کی حرارت اسے تسکین پہنچا رہی تھی، ویسے ویسے اس کا دل درد سے پھٹتا جا رہا تھا۔ امامہ اس وقت اس کی بچی کی گورننس نہیں بلکہ اس کی کوئی مخلص دوست بنی ہوئی تھی۔ جانے یہ عشق کا جنون تھا یا محبوب کی قربت کا بہانہ کہ شہروز نے عبدالصمد کی گرتی ہوئی کمپنی کو سہارا دینے کے لیے اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا تھا۔ وہ جس کا شمار شہر کے کامیاب ترین بزنس ٹائکون میں ہوتا تھا، اسی شہروز افندی نے اپنے ننھے سے باغی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عبدالصمد کی ڈوبتی ہوئی کمپنی کے 10% شیئر خرید لیے تھے، جس پر وہ خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ شہروز کی مصروفیات میں اب پہلے کی نسبت کمی آ گئی تھی، کیونکہ بریرہ نے اپنی تنہائی اور شہروز کی بے پرواہی کا غم بھلانے کے لیے اس کی جگہ خود کالج جانا شروع کر دیا تھا، جس کی داغ بیل اس کی مرحومہ ساس نائلہ بیگم نے ڈالی تھی۔ اپنی بے قدری اور احساس کمتری کے دکھ کو غلط کرنے کا بہترین طریقہ بھی مصروفیت ہی تھا، لہٰذا اس نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ انوشا کو جب سے پتہ چلا تھا کہ شہروز عبدالصمد کے ساتھ نئے معاہدے کر رہا ہے، اس کے اندر ایک عجیب سا انتشار پھیل گیا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ تقدیر نے جو داغ اس کی پیشانی پر لگا چھوڑا تھا، اس داغ نے اس سے سر اٹھا کر جینے کا ہر اختیار ہی چھین لیا تھا۔ اس روز عبدالصمد کی شہروز سے پہلی میٹنگ تھی، لہٰذا اس خوشی کے اعزاز میں اس نے اپنے گھر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی جس میں چند قریبی دوستوں کو انوائٹ کیا تھا۔ بریرہ اس میٹنگ کے لیے کسی طور انوشا کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ بھی انوشا کی مانند بے بس تھی، کیونکہ شہروز نے اس کے کسی بہانے کو قبول نہیں کیا تھا۔ عبدالصمد سے شہروز کی جان پہچان تو پہلے سے تھی، کیونکہ مختلف میٹنگز میں وہ لوگ اپنی اپنی کمپنی کے چیف کی حیثیت سے شرکت کرتے رہے تھے۔ تاہم براہ راست یہ ان کی پہلی میٹنگ تھی۔ جس وقت وہ بریرہ کے ہمراہ انوشا کے گھر پہنچا، تقریباً تمام مہمان پہنچ چکے تھے۔ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس انوشا رحمان عجیب نڈھال سی کیفیت میں
خود تمام مہمانوں کی خاطر مدارت میں لگی انہیں کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ شہروز کا دل اس پر پہلی نگاہ پڑتے ہی بہت زور سے دھڑکا تھا۔ عبدالصمد کے ساتھ ساتھ وہاں موجود دیگر مہمانوں نے اس کی آمد پر خاصی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے والہانہ انداز میں اس کا استقبال کیا تھا، مگر انوشا رحمان کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ تھکی تھکی سی آنکھوں کے دیپ جیسے بجھ گئے تھے۔ شاید نہیں، یقیناً وہ بیمار تھے اور اس وقت بھی اسے تیز بخار تھا، مگر شہروز کے سوا وہاں اس کا احساس کرنے والا دوسرا کوئی نہیں تھا۔ شہروز اور بریرہ کی خدمت کے لیے عبدالصمد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خصوصی ہدایات کی تھیں، لہٰذا وہ انہیں مشروب پیش کرنے کے بعد کچھ اور اہتمام کا انتظام کرنے والی تھی۔ شہروز نے جس وقت اس کے کپکپاتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا، اس کے دل کی کیفیت سمجھ سے باہر ہو رہی تھی۔ نرم و نازک دودھیا ہاتھوں پر لگے کٹ کے نشان اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خود کو سزا دے رہی ہے، مگر جتنی سزا وہ خود کو دے رہی تھی اتنی ہی اذیت اس کا اپنا دل محسوس کر رہا تھا۔ بریرہ کو گلاس تھماتے ہوئے اس کی نگاہیں جھکی تھیں۔ اسی اثنا میں بریرہ کی کلائی میں پڑے کنگن کے لگنے سے انوشا کی کلائی پر لگے زخم کو تکلیف پہنچی تھی، جس سے گلاس پر اس کی گرفت مضبوط نہ رہ سکی تھی اور یوں مشروب چھلک کر بریرہ کے نفیس کپڑوں پر گر پڑا۔ سوری، سہم کر عبدالصمد کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے کپکپاتے ہونٹوں نے سوری کہا تھا جب وہ اٹھ کر قریب چلا آیا۔ کیا ہوا؟ او یہ جاہل عورت ہر محفل میں یوں ہی ناک کٹواتی ہے میری۔ بے دردی سے انوشا کا بازو پکڑ کر اسے سائڈ پر دھکیلتے ہوئے عبدالصمد نے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا، جب شہروز نے تڑپ کر لپکتے ہوئے اسے گرنے سے تھام لیا۔ یہ کیا جاہلانہ پن ہے مسٹر عبدالصمد؟ آپ بھول رہے ہیں کہ یہ آپ کی وائف ہے۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ عبدالصمد کا گریبان تھام لیتا، مگر وہ اس کے غصے کی نوعیت نہ سمجھ سکا۔ تبھی اسے خوش کرنے کے لیے بریرہ سے معذرت میں لگ گیا۔ سوری بھابھی، اس جاہل عورت کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، ریئلی ویری سوری۔ اٹس اوکے۔ بریرہ خود اس صورتحال پر پریشان ہو گئی تھی۔ انوشا نے درستگی سے اپنا آپ شہروز سے چھڑایا۔ آنسوؤں سے لبالب بھری نگاہوں میں اس کے لیے اتنی حقارت تھی کہ شہروز کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ضبط کی شدت سے دل کا سارا خون جیسے آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ عبدالصمد نے اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر انوشا کو پھر سائڈ پر دھکیلا تھا، جس پر وہ خاموش نہ رہ سکا۔ مسٹر عبدالصمد، کنٹرول یور سیلف۔ آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ یہ میری عزیزہ ہیں۔ میں بھری محفل میں ان کی اس قدر تذلیل برداشت نہیں کروں گا۔ حلق کے بل چلایا تھا وہ، جس پر وہاں موجود دیگر مہمانوں کی توجہ بھی ان لوگوں کی جانب مبذول ہو گئی۔ کیا ہوا شہروز؟ اس کا ایک دوست فوری اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ انوشا نے جو خود کو محفل میں تماشا بنتے دیکھا تو فوری پلٹ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ عبدالصمد اب شرمندہ سا کھڑا تھا جب اس نے خاصی ناراض نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ مگر ڈیل وہ ہوتی رہے گی بعد میں، کہیں بھاگ نہیں رہا میں، خاصے تلخ لہجے میں کہہ کر بنا عبدالصمد کو کوئی موقع دیے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے گھر سے نکل آیا تھا۔ بریرہ، جسے تھوڑی دیر پہلے انوشا کی تذلیل پر ذرا سی تسکین کا احساس ہوا تھا، اب شہروز کے رویے پر خاصی دکھی ہوتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا شہروز، بھری محفل میں۔ چپ ہو جاؤ بریرہ پلیز۔ وہ جو گاڑی میں بیٹھتے ہی شروع ہوئی تھی شہروز کے سنجیدگی سے کہنے پر لب بھینچ کر رہ گئی۔ اگلے 20 منٹ کا فاصلہ شہروز نے صرف 10 منٹ میں طے کیا اور اسے گھر ڈراپ کر کے خود سڑکوں پر نکل آیا۔ آنسو تھے کہ آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ انوشا کو عبدالصمد کی دسترس سے نکال کر اپنی تحویل میں لے لیتا اور اتنا پیار کرتا کہ اس کے سارے دکھوں کا ازالہ ہو جاتا۔ انوشا، مت دو خود کو ایسی سزا، نہیں برداشت ہوتا اب مجھ سے۔ بالآخر گاڑی روک کر اسٹیئرنگ پر سر رکھتے ہوئے وہ رو پڑا تھا۔ کیسے معافی مانگوں میں تم سے، کیسے ازالہ کروں اپنے گناہ کا؟ میرا درد کیوں نہیں سمجھتی تم؟ میں مر جاؤں گا انوشا، مر جاؤں گا میں۔ کوئی اس گھڑی اسے دیکھتا وہ کیسے ٹوٹ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ کیسے بانٹوں تمہارے دکھ، کیسے تمہارے ایک ایک آنسو کو چن کر تمہارے سارے درد اپنے سینے میں اتار لوں؟ کیسے انوشا، کیسے؟ اسٹیئرنگ پر مکے برساتے ہوئے وہ جیسے خود اپنا تماشا دیکھ رہا تھا۔ رات میں وہ خاصا لیٹ فارغ ہوا تھا۔ دوست کی برتھ ڈے پارٹی سے فارغ ہو کر جس وقت وہ گھر آیا رات کے تقریباً 12:30 ہو رہے تھے۔ آسیہ بیگم نیند کی گولیاں لے کر سو چکی تھی، جبکہ چھوٹی ہانیہ کے کمرے کی لائٹ بھی بند تھی۔ وہ گاڑی گیراج میں کھڑی کرنے کے بعد سیدھا کچن میں آیا اور فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا لی۔ تھکن کے باعث اس وقت اس کا ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لہٰذا سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ اس نے شہروز کا نمبر پریس کیا مگر اس کا سیل آف جا رہا تھا۔ 2-3 بار ٹرائی کرنے کے بعد اس نے سیل رکھ دیا۔ تبھی اس کے ذہن میں دوپہر والے میسج کا خیال آیا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے وہ نمبر پریس کر دیا۔ بار بار بیل جاتی رہی، تب کسی نے اس کی کال پک کرنے کی زحمت گوارا کی تھی۔ ہیلو۔ نیند کے خمار میں ڈوبی آواز اتنی مخمور تھی کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ہیلو۔ اس کی خاموشی پر پھر وہی آواز ابھری تھی اور عباد نے پھر اسے انجوائے کیا تھا، مگر ایک مرتبہ پھر اس کی خاموشی پر دوسری طرف سے اس کی کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی۔
وہ بیڈ پر چت لیٹا ابھی کچھ دیر قبل سنی جانے والی آواز کے سحر کو محسوس کرتا رہا، پھر مسکرا کر کچھ سوچتے ہوئے اس نے دوبارہ نمبر پریس کر دیے۔ سائقہ جو صحن میں اپنی ماں اور سمعان کی چارپائی کے درمیان والی چارپائی پر سو رہی تھی، اب ایک مرتبہ پھر اسی نمبر سے آنے والی کال پر کوفت میں مبتلا ہوتی چارپائی سے اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ ہیلو۔ اس بار اس کی ہیلو سے پہلے ہی عباد بول اٹھا تھا، جس پر وہ چونک اٹھی۔ کون؟ اللہ کا بندہ، گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ میرا نمبر کیوں ڈائل کیا ہے؟ اس کے سیل پر وہ پہلی رانگ کال تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس نے خود صبح غلطی سے رانگ نمبر پر میسج بھیج کر اس رانگ کالر کو تنگ کرنے کا موقع دیا ہے۔ وہ چونکہ زندگی سے بیزار تھی، لہٰذا یہ رانگ کال ایک طرح سے اس کے لیے خود کو بہلانے کا بہترین اتفاق تھا۔ عباد اس کے معصوم لہجے پر پھر مسکرایا تھا۔ بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا فون کر کے معلوم کر لوں جاب شاب مل گئی آپ کو کہ نہیں۔ جاب؟ کیسی جاب؟ اوہ، آپ وہ صبح والے میسج پڑھ کر کہہ رہے ہیں۔ وہ میسج میں نے نہیں کیا تھا، میرے ایک دوست نے کیا تھا، بہت غریب ہے بیچاری، اپنا سیل بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اچھا، ویری سیڈ، مگر آپ کتنی اچھی ہیں، دوستوں کو اپنا سیل استعمال کے لیے دے دیتی ہیں۔ آج کل کہاں ملتے ہیں ایسے نیک دل لوگ۔ عباد کو اس کی گفتگو میں مزہ آ رہا تھا۔ سائقہ اپنی دانست میں اس کے بے وقوف بن جانے پر دل ہی دل میں ہنس دی۔ بس غرور نہیں کیا کبھی، سیل کا کیا ہے، ہر ہفتے تبدیل کرتی ہوں میں تو، ابھی بلیک بیری استعمال کر رہی ہوں۔ واہ، اس کا مطلب ہے خاصی امیر کبیر لڑکی ہیں آپ۔ بس کیا بتاؤں، شو مارنے کی عادت نہیں ہے اپنی، ورنہ پیسہ تو اتنا ہے کہ صبح سے شام تک گنتی رہوں تو حساب نہ ہو۔ معمولی لڑکی سمجھ کر کال کرنے کی کوشش نہ کرنا، بہت برا انجام ہوگا۔ اچھا جی، میری کیا مجال کہ آپ جیسی صاحب حیثیت لڑکی کو کال کروں، میں تو جی بہت ہی معمولی سا بندہ ہوں، یہ سیل بھی سمجھے دوست سے مارا ہے۔ آپ کو کال کرنے کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ آپ سے مدد کی درخواست کروں، پلیز میری بھی کہیں جاب لگوا دے۔ زندگی میں پہلی بار کسی اندھے کی انجان لڑکی سے بات کرتے ہوئے اسے لطف آ رہا تھا۔ سائقہ کی نیند جیسے بھگ سے اڑ گئی، ذرا سی گردن موڑ کر اس نے اپنی سوئی ہوئی بیمار ماں سمعان اور سائمہ کی طرف دیکھا، پھر دوپٹے سے چہرے پر آیا پسینہ پونچھتے ہوئے بولی، کیوں نہیں، لیکن ابھی تو میں کچھ دنوں کے لیے ابراڈ جا رہی ہوں، واپس آ کر کچھ کروں گی آپ کے لیے۔ بڑی مہربانی جی، اللہ آپ کو خوش اور سلامت رکھے۔ ابراڈ کب جا رہی ہیں آپ؟ بس یہی کوئی 2-4 روز میں۔ اور واپس کب آئیں گی؟ جلد انشاءاللہ۔ سائقہ اب جان چھڑانے پر تھی، تبھی جلدی سے کہہ کر اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تو عباد سیل کی آف سکرین کو دیکھتے ہوئے دھیمے سے مسکرایا۔ تم جو کوئی بھی ہو، بہت معصوم اور دلچسپ لڑکی ہو۔ سیل چارج پر لگانے سے پہلے اس نے جیسے اس لڑکی کے تصور سے ہم کلام ہو کر کہا تھا۔ اگلے روز فیکٹری جاتے ہوئے سائقہ ہنس ہنس کر آمنہ کو رات والی روداد سنا رہی تھی۔ اف یار، کمال بندہ تھا، کوئی 25 منٹ کی کال کی تھی اس نے، اور ان 25 منٹ میں میں نے اس پر رو روب ڈالا اپنا کہ جی جی کرتے اس بندے کی زبان نہ تھکتی تھی۔ وہ چلتے چلتے ہنس رہی تھی۔ اسی اثنا میں عباد قطعی اتفاق سے وہاں فیکٹری کے راستے میں اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا سرزمان سے بات کر رہا تھا اور انہیں انوشا کی خیریت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ جیسے چونک اٹھا، کاٹن کے معمولی سے مکمل بلیک سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی ہوا کے کسی معطر جھونکے کی مانند اس کے قریب سے ہنستے ہوئے گزر گئی تھی، اپنی ہی باتوں اپنے ہی حال میں مگن۔ اسے شاید اپنے ارد گرد نگاہ دوڑانے کی فرصت ہی میسر نہیں تھی۔ اس روز عباد نے آفس پہنچتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا وہ اسی لڑکی اور اس کے نمبر کی انویسٹیگیشن کا تھا۔ صرف چند گھنٹوں میں اس کے ایک قابل اعتماد دوست نے اس لڑکی کے بارے میں تمام معلومات اس کی ٹیبل پر پہنچا دی تھیں۔ وہ کون تھی، کہاں رہتی تھی، کہاں کام کرتی تھی، کتنے بہن بھائی تھے، کیا گھریلو حالات تھے، کیسے کردار کی مالک تھی، کتنی تعلیم یافتہ، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی چھپا نہ رہ سکا تھا اس سے۔ تو یہ بات ہے۔ سائقہ کے بارے میں تمام حالات جان کر اس نے خود کو اپنی سیٹ پر ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ محبت کے وجود سے انکاری تھا، اس کے نزدیک محبت صرف بیکار اور احمق لوگوں کا مشغلہ تھی، جان بوجھ کر خود کو درد کے سپرد کرنے والے پاگلوں کا کام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی میں بھی سوائے شہروز کے اس کی کسی اور سے کوئی خاص فرینڈ شپ نہیں تھی۔ انوشا کی دوست صبا میں تھوڑی دلچسپی ضرور محسوس کی تھی اس نے، مگر اس کی فوری شادی کے باعث یہ دلچسپی بھی دل سے مفقود ہو گئی۔ وہ چاہتا تو اپنی فیانسی کے ساتھ راہ و رسم بڑھا کر اچھا ٹائم پاس کر سکتا تھا، مگر اسے یہ گوارا ہی نہیں تھا۔ لڑکیوں کے چکر میں پڑنا، ان کے بارے میں سوچنا، پھر بات بات پر کڑنا، اسے شدید کوفت محسوس ہوتی تھی ایسی باتوں سے، مگر وہ نہیں جانتا تھا جب بنجر دل پر محبت کا موسم دستک دیتا ہے تو انسان کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ محبت یوں باندھ باندھ کر مارتی ہے کہ پھر کچھ بھلا سوچنے کے لیے اعصاب بھی سلامت نہیں رہتے، اور اسے محسوس ہو رہا تھا شاید اب وہ بھی کسی ایسے ہی سفر کی تیاری کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر کمرے سے نکل آیا تھا۔ بریرہ کچن میں تھی اور پچھلے 2 روز سے اس کے لبوں پر جیسے خاموشی کا کفل لگا ہوا تھا۔ وہ کچن میں آیا تو وہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ میں کچھ روز کے لیے امی کے پاس جانا چاہتی ہوں شہروز۔ کیوں؟ دل چاہ رہا ہے۔
اوکے، لیکن ابھی تو 2 ماہ ہی ہوئے ہیں انہیں یہاں سے گئے، کچھ دن ٹھہر جاؤ، پھر دونوں اکٹھے ہی چلیں گے۔ نہیں، میں اکیلی جاؤں گی اور کچھ روز رہ کر آؤں گی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ کندھے اچکاتے ہوئے بنا بحث کے اس نے بریرہ کا مطالبہ مان لیا تھا جس پر وہ پھر کٹ کر رہ گئی تھی۔ اس شخص کو اب جیسے اس کی کسی بھی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا انوشا رحمان کے زندگی میں آنے سے پہلے وہ کیسا دیوانہ تھا اس کا۔ کبھی کبھی تو وہ سانس بھی اس کی مرضی سے لیتی تھی۔ اکثر اس کا مارکیٹ جانے یا کسی فرینڈ کی سالگرہ، شادی وغیرہ کی تقریب میں شرکت کرنے کو دل چاہتا تھا، مگر وہ یوں ہی اسے تنگ کرنے کو ضد میں آ کر منع کر دیتا اور وہ یوں روتے بسورتے رک جاتی۔ اسے شہروز کا خود پر رعب جمانا اور حق جتانا بے حد اچھا لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے زندگی میں اتنی اہمیت دیتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت صرف عورت کا مسئلہ ہے، صرف عورت کی زندگی ہے۔ مرد کے زندہ رہنے کے لیے کسی ایک خالص محبت کا پانا ضروری نہیں ہے۔ وہ دریافت کا پرندہ ہے۔ نئے جہانوں کی سیر میں جو منڈیر اچھی لگی وہیں بیٹھ گیا۔ اسے تو یاد بھی نہیں رہتا کہ نئے سفر سے قبل جو علاقہ وہ چھوڑ کر آیا ہے، اس علاقے کی نرم مٹی میں اس کے کچھ خواب، کچھ عہد، کچھ یادیں دفن ہیں۔ وہ علاقہ بھی اس کی واپسی کا منتظر ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کا عادی ہو گیا ہے۔ دن بھر وہ اسے سوچتی رہتی تھی اور اندر ہی اندر مسمار ہوتی رہتی تھی۔ روز بنا اس کے احساسات کی پرواہ کیے، ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ عبدالصمد کل رات ہی دبئی گیا تھا، لہٰذا کچھ سوچتے ہوئے اس نے گاڑی انوشا رحمان کے گھر کی طرف جاتے راستے پر ڈال دی۔ آپ رو رہے ہیں؟ امامہ کو جو ہی شجاع کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا احساس ہوا، وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ شجاع کو لگا وہ خود پر باندھے ہوئے مضبوط بندوں کا بھرم نہیں رکھ سکے گا۔ کیوں سر؟ وہ اب حقیقتاً اس کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ شجاع صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں امامہ، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میں انسان ہی نہیں ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں سوچتے۔ شجاع کا دل جیتنے کا اس سے اچھا موقع اسے میسر نہیں آ سکتا تھا۔ تبھی دل جوئی سے بولی تو وہ اس کی طرف پلٹ آیا۔ تم سمجھتی ہو نا میں اچھا انسان ہوں، بہت اچھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ شجاع آج اسے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ تم بے آسرا ہو نا امامہ، میرے سوا بھری دنیا میں کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے تمہاری، ہے نا؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور شجاع 2 قدم مزید اس کے قریب آیا تھا۔ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا چاہو گی؟ وہ دیوار سے لگی تھی اور شجاع نے اپنا ہاتھ دیوار سے ٹکا دیا تھا۔ اس کی شدتیں جیسے ایک دم سے اود آئی تھیں۔ اپنی ذمہ داریاں، اپنا عہدہ، نام و مقام جیسے وہ سب بھول چکا تھا اس لمحے۔ امامہ کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پاگل ہو گیا ہوں میں۔ بتاؤ امامہ، چلو گی زندگی کے سفر میں میرے ساتھ؟ اس کا چہرہ جیسے طوفانوں کی زد میں آیا ہوا تھا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لمحے وہ اس طوفان کا سامنا کیسے کرے۔ سر پلیز کنٹرول یور سیلف، پلیز۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ شجاع نے بے بسی سے دیوار پر مکہ رسید کر دیا۔ جاؤ۔ اس کی آنکھیں اس لمحے جیسے شعلے اگل رہی تھیں۔ امامہ کا پورا وجود خشک پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھل بھی گیا تھا مگر پھر بھی سرخرو نہ ہو سکا۔ جاؤ، چلی جاؤ۔ اسے اپنی جگہ جمع دیکھ کر وہ پھر دہاڑا تھا۔ امامہ کپکپاتے وجود کے ساتھ اپنا آنچل سنبھالتی کمرے سے بھاگ گئی۔ شجاع کو لگا اس کا سر جیسے درد کی شدت سے پھٹ جائے گا۔ گڑیا بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے ہتھیلی پر اکٹھی 4 نیند کی گولیاں نکالیں اور گلاس میں پانی اڈیل کر ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر گیا۔ اندر اپنے کمرے میں امامہ سر گھٹنوں میں دیے زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ بار بار بجتی بیل کے بعد بڑی مشکل سے اس کی کال پک کی گئی تھی۔ امامہ کے آنسو تھے کہ بے دردی سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ پہلی بار اسے شجاع حسن کے گھر میں اپنے تنہا ہونے کا احساس ہوا تھا، اور یہ احساس کل رات سے اس کے ہزاروں آنسو بہا کر آنکھوں سے نکال چکا تھا۔ ارسلان، کال پک ہوتے ہی اس نے نم لہجے میں کہا تھا جب وہ کرخت لہجے میں بولا، کہو کیا مصیبت ہے؟ ارسلان، میں یہاں نہیں رہ سکتی، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، مجھے اپنے پاس بلا لو، میں نوکرانی بن کر تمہاری خدمت کر لوں گی، مگر اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اس کے کرخت لہجے کی پرواہ کیے بغیر وہ بلک اٹھی تھی۔ دوسری طرف وہ جیسے انگاروں پر بیٹھا تھا۔ نہیں رہ سکتی وہاں تو کسی ایدھی سینٹر میں پناہ لے لو یا پھر تھوڑا سا زہر پھانک کر ہمیشہ کے لیے سو رہو۔ میری بلا سے جہنم میں جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ارسلان، حیرانی کی شدت سے اس کے آنسو جیسے پلکوں پر اٹکے تھے جب وہ بولا، مر گیا ارسلان، خبردار جو آج کے بعد مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو پہلے ہی زندگی کم عذاب میں نہیں ہوئی کہ تم بھی جان کو چمٹ گئی ہو۔ ارسلان، وہ پھر ٹوٹی تھی۔ شٹ اپ۔ اس بار ہر احساس سے عاری ہو کر اس نے لائن ہی ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ امامہ کتنی ہی دیر پاگلوں کی طرح گمسم سی بیٹھی رہی۔ شجاع اس روز طبیعت کی سخت خرابی کے باوجود بغیر ناشتہ کیے اپنے آفس چلا گیا تھا۔ آج اس کی خصوصی میٹنگ تھی۔ شام ڈھلنے کے بعد موسم نے اچانک اپنے تیور بدلے تھے اور وہ گھبرا اٹھی تھی۔ پورا جسم جیسے بے جان ہو رہا تھا۔ شدت سے مرنے کو دل چاہ رہا تھا مگر موت کہاں دسترس میں تھی اس کے۔ آسمان پر شدت سے کڑکتی بجلی اور بادلوں کی گھن کرج کے ساتھ اب بارش میں بھی شدت آ گئی تھی۔
اس نے کھانا کھلا کر گڑیا کو سلایا اور خود اتنے خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر لان میں چلی آئی۔ اسے تیز بارش کے ساتھ ساتھ کڑکتی بجلی سے بھی بے پناہ خوف آتا تھا۔ ایمرجنسی صورتحال میں بھی ایسے موسم میں وہ کھلے آسمان کے نیچے نہیں آتی تھی، مگر اس وقت اس کے اندر جیسے کوئی آگ دہک رہی تھی۔ ارسلان حیدر کا نفرت اور بیزاری سے بدلا لہجہ اسے بے موت مر جانے پر اکسا رہا تھا، لہٰذا ہر قسم کے خوف سے بے نیاز وہ لان میں کھلے آسمان کے نیچے چلی آئی۔ شجاع جس وقت گاڑی پارک کر کے لان سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ اس پر پڑی تھی اور وہ وہیں ٹھٹک گیا تھا۔ چیئر پر پلکیں مندے سکون سے بیٹھی وہ بری طرح بارش میں بھیگ رہی تھی۔ گھر کے اس گوشے میں لائٹ لگی تھی، اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا۔ وہ اگر اس موسم میں اس کے خوف سے باخبر نہ ہوتا تو شاید نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا، مگر کچھ اس کا خوف اور کچھ کل رات والی اپنی بات یاد کر کے وہ مجبوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ امامہ، جب سے دل کے تقاضے بدلے تھے وہ امامہ ہی کہتا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ امامہ، اس بار زیادہ شدت سے پکارا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ امامہ اندر چلو، موسم ٹھیک نہیں ہے۔ مجبوراً اس بار اسے امامہ کو جھنجھوڑنا پڑا تھا، مگر یہ بھی بے اثر رہا۔ کیا ہوا ہے سر؟ آپ جائیں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اتنی تیز بارش اور سرد ہوا میں مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ خود بھی یونیفارم میں بھیگ رہا تھا۔ ہاں، اس کے تیز لہجے کے سوال کا جواب کتنے سکون سے دیا تھا اس نے کہ لہجہ بھر کو وہ جیسے کچھ بول ہی نہ سکا۔ کیوں؟ کیا میری کل رات والی بات کی وجہ سے؟ نہیں۔ پھر؟ وہ اب الجھ رہا تھا۔ پھر کچھ نہیں، آپ جائیں نا پلیز۔ وہ دوبارہ روحانسی ہوئی تھی۔ شجاع کے دماغ کا میٹر جیسے گھوم گیا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ پولیس والا ہوں، کسائی نہیں جو آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھتا رہوں۔ چلو اندر۔ اس بار دھونس جماتے ہوئے اس کا بازو تھاما تھا اس نے، جسے امامہ نے فوراً چھڑا لیا۔ نہیں جانا مجھے یہاں سے کہیں، پلیز آپ جائیں۔ وہ ضد کر رہی تھی اور اس کی ضد نے شجاع کو بھی جیسے ضد دلا دی۔ اوکے مت جاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کیا لطف ملتا ہے اس بارش میں بھیگنے کا۔ دوسری کرسی گھسیٹ کر بنا یونیفارم کی پرواہ کیے وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ اچانک بجلی شدت سے کہیں قریب ہی زمین پر گری اور امامہ کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی اور پورا جسم جیسے خشک پتے کی مانند کانپ اٹھا تھا۔ امامہ! شجاع نے اسے تسلی دینا چاہی تھی، مگر وہ قطعی غیر متوقع طور پر کسی ننھے سے بچے کی مانند اس کی گود میں سر چھپا کر رو پڑی۔ شجاع کو لگا جیسے اس لمحے اس کی ہستی فنا ہو جائے گی۔ امامہ! اسے پکارتے ہوئے اس کے اپنے لہجے میں واضح لرزش پیدا ہوئی تھی۔ اسی پل امامہ نے خود کو سنبھالا اور اس کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے لڑکھڑاتے قدم اٹھاتی لان سے بھاگ گئی۔ پیچھے شجاع بہت دیر تک خود کو سنبھالنے سے قاصر رہا تھا۔ وہ ابھی کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پر ہونے والی بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ اس کا بیٹا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ وہ گیلے ہاتھ دوپٹے سے خشک کرتی دروازے تک آئی تھی۔ کون؟ میں شہروز۔ باہر سے جواب اس کی توقع کے قطعی خلاف آیا تھا۔ آپ کو جس سے ملنا ہے وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ خود بخود اس کے لہجے میں تلخی در آئی تھی جب وہ سرد لہجے میں بولا، مجھے اس وقت صرف تم سے ملنا ہے انوشا، دروازہ کھولو اس سے پہلے کہ کوئی تماشا بن جائے۔ اس کا لہجہ غیر معمولی ہو رہا تھا۔ انوشا کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا۔ کہو اب کیا مصیبت آ پڑی ہے تم پر؟ دونوں پٹ تھامے وہ تنفر سے شہروز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جواباً اس نے بغیر کچھ کہے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چپ رہو تم۔ اس کی گراہٹ کا کوئی نوٹس لیے بغیر وہ اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ انوشا کے بیڈ روم میں جھانکنے کے بعد وہ اب ٹی وی لاؤنج پہ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ انوشا کچھ کہتی، وہ لپک کر اپنے بیٹے کی طرف بڑھا اور اسے باہوں میں لے کر دیوانہ وار چومنا شروع کر دیا۔ چھوڑو اسے۔ انوشا نے سختی سے اس کا بازو تھاما تو اس نے اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نہیں چھوڑ سکتا، نہ اسے اور نہ تمہیں۔ شٹ اپ، مت بھولو کہ میرا شوہر ابھی زندہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ تم کیا سمجھتی ہو؟ نکاح کے 3 بولوں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر دیا؟ نہیں انوشا، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ عجیب سے جنون کی زد میں آیا وہ اسے حیران کر رہا تھا۔ انوشا کو لگا جیسے اس کا سانس حلق میں اٹک جائے گا۔ تم اپنی حد کراس کر رہے ہو شہروز، مت بھولو کہ مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ حلق کے بل چلائی تھی وہ، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ کرتی رہو، تمہاری نفرت سے میری محبت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کتنا فائدہ اٹھا رہا تھا وہ اس کے کمزور ہونے کا۔ بہت ہو گیا انوشا، بہت سزا دے لی تم نے مجھے اور بہت برداشت کر لیا میں نے، اب اور نہیں۔ اسے بازو میں جکڑے وہ یونیورسٹی کے دنوں کی یاد تازہ کر رہا تھا۔ بہت کمزور سمجھتی ہو تم شہروز کو۔ نہیں، شہروز ذرا بھی کمزور نہیں ہے، سمجھی تم؟ وہ جیسے اپنے حواس میں تھا ہی نہیں۔ انوشا کو لگا جیسے اس کی سانس رک جائے گی۔ جاننا چاہتی ہو اپنے اور میرے تعلق کو؟ اوکے، ابھی دکھاتا ہوں میں کہ کیا تعلق ہے میرا تم سے۔ عجیب سے جنون کی زد میں آیا وہ اسے چھوڑ کر مننے کو اسے تھماتے ہوئے کچن میں گھس گیا، پھر تیز دھار چھری ہاتھ میں لے کر واپس پلٹ آیا۔ میں نے زندگی برباد کی ہے نا تمہاری، یہ گھاؤ جو تم خود کو لگاتی ہو، میں ہوں ان کا ذمہ دار، تو سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ انوشا کیوں سولی چڑھے؟ شہروز کو سلیب ملے، شہروز کو، کہنے کے ساتھ ہی اس نے انوشا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔
यहाँ کٹ لگایا ہے نا تم نے خود کو، چلو میں بھی اپنے ہاتھ پر یہیں کٹ لگا کر دیکھتا ہوں کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ پر کٹ لگا لیا تھا۔ انوشا کی آنکھیں پتھرا کر رہ گئیں۔ اور یہاں بازو پر، یہاں اس جنگلی نے مارا ہے نا، یہ لو یہ کٹ یہاں پر۔ بس کرو، اچانک چلا کر اسے روکتے ہوئے اس نے اپنی چپ کا گلا گھونٹا تھا۔ زیادہ دیر تک خاموش تماشائی نہیں بنی رہ سکتی تھی وہ۔ شہروز کی آنکھیں نم ہو گئی، اس کا بایاں بازو پورا لہو لہان ہو رہا تھا۔ نہیں دیکھ سکتی نا تم یہ خون؟ میں بھی نہیں دیکھ سکتا یہ۔ دل کی دھڑکن سنو میری، دیکھو کیا آواز آتی ہے یہاں سے۔ شام ڈھل رہی تھی جب وہ تھکے تھکے سے وجود کے ساتھ اس چھوٹے سے ہوٹل کے باہر لکڑی کے بینچ پر آ بیٹھا تھا۔ اسے اپنے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے، سائمہ، سائقہ، سامان، چھوٹے دونوں بھائی، اپنی ماں، سب کو یاد کرتے ہوئے اس کے اندر کی بے چینی اسے کسی پل قرار لینے نہیں دے رہی تھی۔ جاتا تو کہاں جاتا، اسے تو ان کے ٹھکانے کا بھی نہیں پتا تھا۔ وہ یوں ہی ملول سا بیٹھا سوچوں میں گم تھا جب کسی نے اس کے مضبوط کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چونکا ڈالا۔ کیسے ہو شہزادے؟ ایان نے ذرا سی گردن گھما کر دیکھا، وہ اس کا جیل کے دنوں کا ایک عزیز دوست تھا۔ ایان اٹھ کر فوراً اس کے گلے لگ گیا۔ ٹھیک ہوں یار، تو سنا کب باہر آیا؟ بس 2-4 روز ہی ہوئے ہیں، تو یہاں کیسے؟ دوست کے سوال پر ایان نے مختصر لفظوں میں اپنی روداد اسے کہہ سنائی۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا یار، پھر آگے کیا سوچا ہے تو نے؟ اس کی روداد سننے کے بعد اس کے دوست نے اس سے پوچھا جب وہ بولا، کیا سوچنا ہے یار، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ عزیز رشتہ دار سب کنارہ کشی کر گئے ہیں، آج تنہا اور مفلس ہوں تو کسی کو حال پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں۔ وہ اندر سے دکھی تھا۔ اس کے دوست نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ غم نہ کر، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اتنا ہے کہ اللہ کبھی اپنے کسی نیک بندے کو آزمائش میں ڈال کر اس پر زندگی کی حقیقت ضرور آشکار کر دیتا ہے۔ دیکھنا ایان، انسان کی محبت میں خاک ہو جاتا ہے پھر بھی اسے کچھ نہیں ملتا سوائے دربدری اور خواری کے۔ محبوب سے محبوب رشتہ نگاہ بدلنے میں منٹ لگاتا ہے، ذرا سی آزمائش میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مگر وہ خالق جس کی محبت سے انسان دم آخر تک بے نیاز رہتا ہے وہ نہیں چھوڑتا اپنے بندوں کو۔ ان کی بے وفائی نافرمانی کے باوجود وہ انہیں نہیں چھوڑتا۔ اس فانی دنیا کی محبت میں غرق یہ ہم جیسے گناہ گار بندے جب بھی ٹھوکر کھا کر اسے پکارتے ہیں وہ 100 بار ہماری پکار کا جواب دیتا ہے، گناہوں سے لتھڑے ہمارے وجود کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اسی کے ہو کر رہ جائیں اس کے لیے؟ جب یہ دنیا بکری کے مردہ بچے سے زیادہ حقیر ہے کہ جس نے خود اسے تخلیق کیا ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ اتنی اہم کیوں؟ ہم تو مسافر ہیں یار، ہمارا تو کچھ بھی نہیں اس دنیا میں۔ اس کا دوست جیل سے رہائی کے بعد دنیا سے کنارہ کش ہو گیا تھا۔ ایان نے تھکی تھکی سی سانس خارج کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں کل سعودیہ جا رہا ہوں، دعا کرنا اچھا روزگار مل جائے اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لوں۔ اگر تو چاہے تو تیرے لیے یہاں بہتر ٹھکانے کا انتظام کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ کیسے کو چھوڑو، وہ میرا درد سر ہے، تو بول کام چاہیے تجھے؟ ہاں تو چل پھر میرے ساتھ، میرے گاؤں کے نمبردار کو ایک محنتی شریف ایماندار مزارے کی ضرورت ہے، کام صرف ڈیرے کی رکھوالی کا ہی ہوگا۔ پہلے میں یہ کام کر رہا تھا، اب میرے بعد تو کر لینا، پکی پکائی روٹی، خرچہ پانی، تنخواہ سب ملے گا، اس کا دوست اسے بتا رہا تھا۔ ایان کچھ سوچتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا۔ شاہ والا کے ساتھ وہ گاؤں سید والا تھا۔ ایان کو اپنے مالک پسند آئے تھے، باروب سنجیدہ مگر کسی بھی قسم کے گھمنڈ سے بے نیاز۔ وہ بھی اپنے مالکوں کو پسند آ گیا تھا۔ کام پر رکھنے سے پہلے جو سب سے اہم نصیحت اسے کی گئی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے اور اپنے مالکوں کے اعتبار کو کسی بھی طرح ٹھیس نہ پہنچائے۔ ایان نے اپنی طرف سے انہیں مکمل بے فکر رہنے کی یقین دہانی کروا دی تھی۔ اسے کام سنبھالے ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ وہ بھی حویلی جانے لگا۔ حویلی کے چھوٹے موٹے کام اس کے ذمے لگ گئے تھے، جیسے دانے پسوا کر لانا، کھیتوں سے بوقت ضرورت کوئی چیز گھر پہنچانا، دودھ وغیرہ دے کر آنا۔ اسی ڈیوٹی میں جانے کب وہ نمبردار کی سب سے چھوٹی بیٹی علیزہ کی نگاہ میں جچ گیا۔ وہ نہ صرف چھوٹی تھی بلکہ باپ اور بھائیوں کی لاڈلی بھی بہت تھی۔ ایان کو خبر بھی نہ ہو سکی اور وہ اس کے دل میں بس گیا۔ اس روز ڈیرے پر وہ اکیلا تھا۔ کام کی تھکن کے باعث پورا جسم جیسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ پچھلے 2 روز سے وہ کھیتوں پر فصل کی کٹائی اور رات میں نئی فصل کے لیے پانی لگانے کی ذمہ داری سنبھالے مسلسل جاگ رہا تھا۔ اس کے مالک اس سے بے حد خوش تھے اور وہ ان کی خوشی میں سرشار تھا۔ محنت سے نہ کبھی پہلے اس نے جی چرایا تھا اور نہ اب چرا رہا تھا۔ تاہم اس روز ذرا سی فرصت میسر آنے پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں وہ درختوں کے نیچے چارپائی ڈال کر لیٹ گیا۔ بھری دوپہر میں دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سر تکیے پر رکھ کر اس نے آنکھوں پر بازو رکھا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند آ گئی۔ ابھی اسے سوئے بمشکل 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک اپنے سینے پر ہلکے سے دباؤ کا احساس ہوا اور فوراً آنکھ کھل گئی۔ بارش خوب برس رہی تھی، گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کے ساتھ جیسے بریرہ کا دل چل رہا تھا۔ آج رات اس کی یورپ کے لیے فلائٹ تھی مگر شہروز ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ اس کا دل تھا کہ جیسے کٹ کٹ کر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اس شخص کو زندگی میں شیئر کرنا جس سے آپ کی سانسیں جڑی ہوں۔
اندر آنسوؤں کا اتنا غبار جمع ہو گیا تھا کہ بریرہ کو اب اپنی ہر سانس گھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی عظمت، خاموشی، کمپرومائز پر اب اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ جان ہی نہیں سکی تھی کہ عورت جب عظمت کا تمغہ گلے میں پہنتی ہے تو وہ درد کے کس مقام پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ عظمت و اچھائی اسے اپنا آپ جلا کر اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو دفن کرنے کے بعد ملتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے آپ کو کبھی بہت چاہت، بہت اہمیت دی ہو، زندگی سے متعارف کرایا ہو، وہی شخص کسی اور کے لیے جب آپ سے قربانی مانگ لیتا ہے تو زندگی کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ وہ بھی آج کل یہی سوچ رہی تھی، وہ انوشا اور شہروز کے بیچ کیوں ہیں؟ شاید اسی لیے اس نے فرار کا یہ راستہ اپنایا تھا، مگر سکون اب بھی نہیں تھا۔ سانسوں سے قیمتی اس شخص سے وہ دور جا رہی تھی، انوشا رحمان نہیں۔ اس کے لیے تو الٹا وہ میدان خالی کر رہی تھی۔ یہی احساس، یہی سوچ تھی جس نے اس کی روح کو سولی پر لٹکا چھوڑا تھا۔ ایک بار پھر اس کی نظریں وال کلاک کی طرف اٹھی تھیں۔ 11:38 ہو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے آنسو پیتی اٹھی تھی اور اپنے پیک شدہ سامان کا دوبارہ جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ تبھی شہروز کے قدم گھر کی دہلیز پر پڑے تھے۔ اس کا بایاں بازو پوری طرح زخمی تھا۔ بریرہ نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر اپنی تیاری شروع کر دی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ بال سنوار رہی تھی جب شہروز تھکے تھکے سے قدم اٹھاتا اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا اور پھر اپنے ہاتھ نرمی سے اس کے دونوں کندھوں پر رکھ دیے۔ آئی ایم سوری بریرہ، بہت مشکل سے جیسے وہ بول پایا تھا۔ بریرہ نے آہستگی سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا دیے۔ اٹس اوکے۔ اس کے لہجے میں نمی اور خفگی تھی۔ شہروز اپنے بال جکڑ کر رہ گیا۔ میں اچھا شوہر نہیں ہوں بریرہ، اسی لیے اس شادی سے بچ رہا تھا، مگر سائلہ آنٹی نے میری ایک نہیں سنی اور ہم دونوں کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اٹس اوکے، اپنی ماں کے غلط فیصلے کی سزا بنا کوئی آہ کیے چپ چاپ بھگت رہی ہوں میں۔ پھر بھی میری ذات سے اگر آپ کو کوئی شکایت ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نہیں جان، ایسے مت کہو، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ صرف ایک ہی حادثے نے مجھے میری ہی نگاہوں میں اتنا حقیر کر دیا ہے بریرہ کہ آئینہ دیکھتے ہوئے خود سے بھی نگاہ چراتا ہوں، مگر تم تو آئینہ نہیں ہو بریرہ۔ ایک بیوی سے پہلے تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ قدم قدم پر تم نے مجھے دیر ہو رہی ہے شہروز، چلیں۔ اس کی بات درمیان میں کاٹ کر اس نے سرد مہری سے کہا تھا۔ شہروز کئی لمحے چپ چاپ اسے دیکھنے کے بعد آہستہ سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ بریرہ اس رات چلی گئی تھی مگر وہ رات بھر نہ سو سکا۔ شدید بخار اور ذہنی تھکن کے باوجود اگلے روز وہ آفس چلا آیا تھا۔ ابھی آ کر چند کام ہی نپٹائے تھے کہ انٹر کام بج اٹھا۔ ہیلو سر، عباد صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے۔ اوکے، فوراً بھیج دو۔ ناسازی طبیعت کے باعث اس نے سیکریٹری کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ کسی کو اس کے روم میں نہ آنے دیا جائے۔ تبھی پہلی بار شاید عباد کو اجازت کی ضرورت پڑی تھی، ورنہ وہ تو دندناتا ہوا سیدھا اس کے کمرے میں گھس آتا تھا اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسے روک لیتا۔ السلام علیکم۔ اس وقت بھی دروازے ہلکے سے ناک کر کے وہ خاصے فریش موڈ میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شہروز اسے دیکھ کر فوراً اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ میرے دوست، قصہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ سنا ہے کہ تو بے وفا ہو گیا ہے۔ شہروز کے گلے لگتے ہی اس کی چوڑی پشت پر دھموکہ رسید کرتے ہوئے وہ گنگنایا تھا۔ جواب میں ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی۔ خیر تو ہے، آج یاروں پر بین لگ گیا تیرے آفس میں۔ اب اس کے سامنے کی سیٹ سنبھالتے ہوئے وہ گلہ کر رہا تھا۔ شہروز کا تپتا چہرہ اس کی توجہ میں ہی نہیں آیا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، بس طبیعت تھوڑی ناساز تھی تو۔ تھوڑی ناساز؟ آنکھیں دیکھ اپنی کیسی سرخ ہو رہی ہیں۔ سنا ہے تو نے کل رات بھابھی کو بھی میکے بھگا دیا ہے۔ سسرالیوں کو تو پہلے ہی بھگا دیا تھا۔ ہوا کیا ہے آخر؟ پتہ نہیں۔ عباد اس کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا، تبھی شاید اس نے رخ پھیرا تھا۔ شاہ، وہ متفکر ہوا تھا۔ جواب میں شہروز کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ مر گیا ہے تیرا شاہ یار، بھری دنیا میں سوکھے پتے سے زیادہ ہلکا ہو کر رہ گیا ہے وہ۔ لمحے میں اس کی آواز بھر آئی تھی۔ عباد اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ اوئے، ہوا کیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں۔ کیا پتہ نہیں؟ پتہ نہیں کی رٹ لگا رکھی ہے۔ سیدھی طرح بتا کیا ہوا ہے۔ نہیں تو میں کر رہا ہوں بھابھی کو فون، کل میسج بھی آیا تھا ان کا ابراڈ جانے کا۔ بتا کیا بات ہے؟ وہ اس کا جگری یار تھا مگر اس کی الجھن سے تاحال بے خبر تھا۔ شہروز شدید اضطراب کی کیفیت میں سیٹ سے اٹھ کر گلاس ونڈو کی طرف چلا آیا۔ میرا زندگی میں دل نہیں لگ رہا عباد۔ ایک آگ جو میرے اندر لگی ہے مجھے راکھ کیے جا رہی ہے۔ ایک کسک ہے جو مجھے کھل کر سانس لینے نہیں دے رہی۔ میں سو کر اٹھتا ہوں تو میرے بیڈ روم کی ہر چیز مجھ پر ہنستی ہے۔ مینٹلی پاگل ہو کر رہ گیا ہوں اور میرے اسی پاگل پن سے ہرٹ ہو کر بریرہ بھی مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ عباد اس کے قریب آ کر اس کے پہلو میں کھڑے ہوتے ہوئے الجھا تھا۔ شہروز نے کچھ پل گمبھیر خاموشی کی نظر کر دیے۔ سمجھ بھی کیسے سکتے ہو تم؟ محبت تمہاری سمجھ سے باہر کی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارا کہنے کا مطلب ہے تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ ہاں، آج سے نہیں 7 سال پہلے سے، جب وہ مائگریشن کروا کر ہماری کلاس میں آئی تھی۔ آئی تھی؟ کون آئی تھی؟ عباد کو جیسے جھٹکے لگ رہے تھے۔ کتنا گھننا تھا شہروز وہ اس کے سامنے آیا۔ انوشا رحمان۔
سکون سے کہہ کر اس نے اپنی نظر باہر کے نظاروں پر جمائی تھی۔ عباد اپنی جگہ سے اچھل ہی تو پڑا۔ واٹ؟ وہ انوشا رحمان؟ بالآخر اپنی شکست کا اعتراف کرتا وہ اسے غصہ دلا گیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہی ملی تھی ساری دنیا میں تمہیں دل لگانے کے لیے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے شہروز، وہ میرڈ ہے، پھر جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہوگی، یا پھر اس کی زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نکلتی ہوگی۔ یہاں زندگی کی بات کر کون رہا ہے عباد؟ محبت کی حد اگر زندگی تک ہی محدود ہوتی تو دودھ کی نہریں کون نکالتا، صحراؤں کی خاک کون چھانتا؟ تم نہیں سمجھو گے، تم نے وہ چوٹ کھائی ہی نہیں جو سانسیں الجھا دیتی ہے، آنکھوں کا تعلق نیندوں سے توڑ دیتی ہے۔ خیر اب ایسا بھی نہیں ہے، تازہ بددعا لگی ہے تمہاری مجھے، پچھلے چند دنوں سے قسم لے لو جو سکون کی نیند نصیب ہوئی ہو مجھے۔ شہروز کا موڈ فریش کرنے کے لیے اس نے بات کا رخ اپنی کہانی کی طرف موڑ دیا تھا اور وہ کامیاب رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب تو بڑا سیدھا سادہ ہے یار، یہ لڑکیاں یوں ہی اپنی مظلومیت کا رونا روتی ہیں، حقیقت میں ان سے بڑا لٹیرا کوئی نہیں۔ ایک پل میں ہم چاقو چوبند ذہین 6 فٹ مردوں کا دل چرا کر اپنے قبضے میں کر لیتی ہیں اور پھر مرضی سے سانس بھی نہیں لینے دیتی۔ وہ مسکرا رہا تھا، ایک لمحے کے لیے شہروز اپنا دکھ بھول گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ دال کالی ہو گئی ہے بھائی، تیرے یار کا دل بھی چرا لیا ہے کسی نے۔ یہ معجزہ کیسے ہو گیا اور تُنے بتایا کیوں نہیں؟ بتا تو رہا ہوں، بلکہ بتانے کے لیے ہی کراچی سے دھکے کھاتا یہاں آیا تھا، مگر تو نے آگے سے اپنی ہی الف لیلا شروع کر دی۔ اس کے انداز میں شگفتگی تھی۔ شہروز اسے لے کر صوفے پر آ بیٹھا۔ کون حور پری ہے؟ یقیناً آسمان سے اتری ہوگی یا پھر زمین سے اگی ہوگی۔ نہیں یار، زمین سے ہی برآمد ہوئی ہے، بس میری زندگی میں آتے آتے دیر کر دی۔ ہے کون؟ لوئر کلاس طبقے کی شہزادی ہے، میرے آفس میں ہی جاب سٹارٹ کرے گی، ایک بڑا معذور بھائی ہے، اس کے بارے میں سنا ہے کہ کچھ عرصہ قبل اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی، ماں بیمار رہتی ہے، یقیناً گھر کے نامساعد حالات کی وجہ سے، ایک اور بہن ہے وہ گھر میں سلائی کرتی ہے، باقی بہن بھائی چھوٹے ہیں۔ اس کا بات مکمل کرنا تھا اور شہروز کا کھلکھلا کر ہنسنا تھا۔ واہ، تجھے بھی یہ ملی تھی دل لگانے کے لیے؟ اپنا مقام دیکھ اور اس کی حیثیت دیکھ، بے وقوف گدھے، تیری دولت دیکھ کر مر مٹی ہوگی تجھ پر۔ اوئے نہیں یار، اس شہزادی کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، اس سے تو انتہائی غریب بن کر ملا ہوں میں۔ سچ شہروز، تو سچ ہی کہتا ہے، زندگی میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ شہروز کو اس کی خوشی اور فریش موڈ کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی، تبھی وہ مسکرا دیا۔ بہرحال اب میں چلتا ہوں، آج رات اکٹھے ساتھ میں گزاریں گے، ابھی میں ذرا جلدی میں ہوں، چائے ادھار رہی تجھ پر۔ شہروز اس کے لیے کچھ منگوا ہی رہا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن ویکن کو مارو گولی، ابھی ساری ٹینشن ذہن سے جھٹک کر شرافت سے ڈاکٹر کے پاس جا، رات میں تیرے مسئلے پر بھی غور کریں گے۔ اوکے بائے بائے۔ وہ ایسا ہی تھا، ہوا کے جھونکے کی مانند آتا اور چلا جاتا۔ شہروز اسے روکتا رہ گیا مگر وہ ہاتھ ہلاتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے سیل پر عبدالصمد کی کال آئی تھی، جسے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پک کر لیا تھا۔ جواب میں دوسری طرف سے اس نے جو کچھ سنا اس نے اسے مزید پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ اوکے، فی الحال آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر کا اوپر والا پورشن تقریباً خالی پڑا ہے، وہاں شفٹ ہو جائیں، بعد میں دیکھتے ہیں اس مسئلے کا کیا حل نکلتا ہے۔ الجھے ہوئے اعصاب کے ساتھ فوری طور پر اسے جو مناسب لگا اس نے وہ کہہ کر لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب مزید وہاں بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا وہ اٹھ کر پہلے کمرے سے اور پھر اپنے آفس سے باہر نکل آیا۔ ایان کی آنکھ گہری نیند سے کھلی تھی اور وہ جیسے کرنٹ کھا گیا تھا۔ اس کی چارپائی پر نہایت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی تھی، جسے پہلی نظر میں تو اس نے کوئی باہر کی مخلوق ہی سمجھا تھا، تاہم دوسری نگاہ میں اسے یاد آ گیا کہ وہ چہرہ اس سے قبل وہ ملکوں کی حویلی میں دیکھ چکا تھا، تبھی وہ فوراً اٹھ کر بیٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ علیزہ۔ کون علیزہ؟ ملکوں کی بیٹی، بدھو، صبح و شام حویلی میں آتے جاتے ہو، کیا دیکھا نہیں کبھی؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ ایان چارپائی سے نیچے اتر گیا۔ میں حویلی میں کام کرنے جاتا ہوں، لڑکیاں تاڑنے نہیں۔ صدقے جاؤں، پتہ ہے مجھے، تمہاری شرافت نے ہی تو دل موہ لیا ہے میرا۔ دیہاتن ہونے کے باوجود وہ انتہائی بے باک تھی۔ ایان اچھا خاصا گھبرا گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ مذاق نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں قسم سے۔ میں نہیں مانتا ان باتوں کو، آپ پلیز گھر جائیں۔ وہ بدکا تھا تبھی علیزہ اس کے قریب آ گئی۔ گھر جانے کے لیے نہیں آئی، اس وقت اپنے ملازم سے باتیں کرنے آئی ہوں، کہنے کے ساتھ ہی اس نے ایان کا بازو تھاما تھا جس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک اٹھے تھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا، میں اپنے مالکوں کی عزت سے کھیلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو باتیں کرنے آئی ہوں۔ وہ نفس کی غلام تھی، باپ بھائیوں کے لاڈ پیار اور دولت کی فراوانی نے اسے راہ راست سے بھٹکا دیا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس وقت وہ بھٹکی ہوئی روح کا کردار ادا کر رہی تھی۔ ایان گہری نگاہ سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں ایسے پیار پر لعنت بھیجتا ہوں جو مجھے دونوں جہاں میں برباد اور رسوا کر کے رکھ دے۔ سر پھرے ہو، سر پھرے، میں بھی دیکھتی ہوں عورت کے چلتر سے کیسے بچتے ہو تم۔
فقط چند ہی دنوں میں آہیں نہ بھرو میرے لیے تو کہنا، ہنس کر چیلنجنگ انداز میں کہتی وہ واپس مڑی تھی۔ ایان اس روز پورے دن پریشان رہا۔ کل دیر تک بارش میں بھیگنے کے باعث وہ حرارت کا شکار ہو گیا تھا۔ امامہ باہر لاؤنج میں بیٹھی گڑیا کو کاؤنٹنگ سکھا رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر امامہ کو آواز دے ڈالی، جی سر۔ بوتل کے جن کی طرح وہ فوراً حاضر ہوئی تھی مگر نگاہیں جھکائے ہوئے۔ شجاع اسے گہری نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری امامہ۔ لیکن کیوں سر؟ اس کی سوری پر فوراً سر اٹھایا تھا اس نے، جیسے حیران ہوئی ہو۔ شجاع مسکرانے کی کوشش میں رخ پھیر گیا۔ کل رات محض جذبات میں آ کر میں نے جو کچھ کیا یا کہا، میں اس کے لیے انتہائی شرمندہ ہوں۔ مجھے نہ تو دوبارہ گھر بسانے کی ایسی شدید خواہش ہے، نہ میرا کردار اتنا کمزور ہے کہ اپنے گھر میں اپنی دسترس میں رہنے والی ایک معصوم سی بے بس لڑکی کو شکار بناؤں۔ تم سوچ نہیں سکتی امامہ، اس وقت مجھے خود سے کتنی کراہیت محسوس ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا تم نے میرے بارے میں کہ میں کیسا شخص ہوں۔ اچھی طرح جان لو امامہ، تمہاری ذات میرے لیے قابل احترام ہے۔ آج کے بعد میں خود کو شوٹ تو کر سکتا ہوں مگر آپ کو بے اعتبار کرنے کی کوشش کبھی نہیں کروں گا۔ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے میری، کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ پورے سکون اور تحفظ کے احساس کے ساتھ یہاں رہ سکتی ہیں، اوکے؟ ایک ہی سانس میں بھرپور اپنائیت اور شرمساری سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا وہ کتنا معتبر لگ رہا تھا۔ امامہ کا سر آپ ہی آپ اسبات میں ہل گیا۔ تھینکس۔ اس کے اعتبار پر وہ ممنون ہوا تھا۔ امامہ خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کاش مجھے تم سے محبت نہ ہوئی ہوتی ارسلان۔ کاش میرے سینے میں بھی تمہارے دل جیسا دل ہوتا۔ کاش تمہیں بھلا کر اپنی زندگی سے نکال کر مجھے بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ کاش میں اس شخص کو چاہنے میں با اختیار ہوتی۔ اس کا دل دہائی دے رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے اندر سے اٹھتی آوازوں کے شور کو دباتے ہوئے دوبارہ گڑیا کو پڑھانے بیٹھ گئی۔ سارے گھر میں پونچھا لگا کر وہ ابھی فارغ ہوئی تھی کہ عبدالصمد گھر چلا آیا۔ انوشا وقت سے پہلے اس کی گھر آمد پر حیران ہوتی اس کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ خیریت، آج آپ جلدی گھر آ گئے؟ اصل میں ہم ابھی فوراً یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، شہروز کے گھر۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ انوشا کو لگا جیسے کسی نے اس کی سماعتوں میں بم پھوڑ دیا ہو۔ عبدالصمد نے اس کی طرف رخ پھیرا تھا۔ نیلامی ہو رہی ہے اس گھر کی کل صبح، اور اس وقت سارے شہر کی پولیس جعلی چیکس کے کیس میں مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ جن کمپنیز کے آرڈرز پورے نہیں کیے ان کی رقم تو واپس کرنی پڑے گی۔ اب تمہاری نحوست کا شکار ہو کر میں جیل تو نہیں جا سکتا نا؟ بات کے اختتام پر وہ ذرا سا تلخ ہوا تھا۔ انوشا کا دل دکھ کر رہ گیا۔ کسی پر بوجھ بننا ضروری ہے؟ ہم گاؤں بھی تو جا سکتے ہیں، وہاں بھی تو گھر اور زمینیں ہیں آپ کی۔ مجھ اکیلے کی نہیں ہے، اس میں باقی بہن بھائی بھی حصہ دار ہیں۔ پہلے 4 ماہ جیسے میں گزار کر آیا ہوں وہاں، میں ہی جانتا ہوں کیا کچھ نہیں ملا سننے کو۔ وہ بہت گہرا اور الجھا ہوا شخص تھا۔ انوشا چاہنے کے باوجود اسے نہ کہہ سکی کہ مجھے مرنا قبول ہے مگر اس شخص کی چھت تلے جا کر رہنا قبول نہیں، جس کے تصور سے بھی میرا خون رگوں میں ابلنے لگتا ہے۔ کہہ دیتی تو کہاں جاتی، جینے کے لیے اس کے سوا اور کوئی رشتہ ہی باقی نہیں بچا تھا۔ زندہ ہوتے ہوئے بھی سب مر گئے تھے اس کے لیے۔ شہروز کی آفر پر صرف اور صرف اپنے دیوالیہ پن سے ہراسا، بنا انوشا کے احساسات کی پرواہ کیے وہ اسے اس شیر کی کچھار میں لے آیا تھا جس نے کبھی اس کی ذات کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ خود کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں محسوس کرتی وہ جیسے اپنی لاش گھسیٹ کر لائی تھی۔ شہروز افندی کی دہلیز پر، جو اس وقت اپنے شاندار گھر کے حال کمرے میں تنہا بیٹھا چائے پی رہا تھا، عبدالصمد کے ساتھ انوشا اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر فوراً وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ انوشا عبدالصمد کے ساتھ لازمی آئے گی کیونکہ وہ اس کے سائے سے بھی ڈرتی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی کہ بجتے سیل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ کال پک کرتے ہی اس کی سماعتوں میں عباد کی گمبھیر آواز اتری تھی۔ سائقہ کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ وہ ابھی بیدار ہوا تھا اس لیے آواز بھاری ہو رہی تھی۔ کمرے سے باہر دوپہر ڈھل رہی تھی۔ سائقہ صحن سے اندر کمرے میں چلی آئی کیونکہ باہر گلی میں بچوں کے شور کی آوازیں اسے شرمندہ کروا سکتی تھی۔ ٹھیک ہوں، فرمائیے کیسے یاد کیا؟ بس یوں ہی سلام کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ آپ کی دوست کو جاب مل گئی؟ نہیں، عباد کے بشاشت سے پوچھنے پر قطعی بے ساختگی میں اس کے منہ سے نکل گیا تھا اور اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ کیوں؟ تکیے کا سہارا لے کر کوہنیوں کے بل بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ سائقہ سے بات سنبھالنا مشکل ہو گئی۔ بس میں ذرا مصروف تھی اور وہ بیچاری بے حد غریب ہے، کون سنتا ہے اس کی؟ اس ملک میں بھلا غریبوں کو پوچھتا ہے کوئی؟ ویسے آپ سفارش کر دیں تو کام بن سکتا ہے اس بیچاری کا۔ ہاں کیوں نہیں، میری تو ایک کال پر بڑے بڑے افسر سیٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا کو حیرانی سے لمبا کرتے ہوئے اس نے بمشکل اپنے کہے کا گلا گھونٹا تھا جب وہ بولی، اور نہیں تو کیا، چھوٹے موٹے کاموں کے لیے سفارش نہیں کرتی میں۔ ویری گڈ، خیر میرے لیے تو سفارش کریں گی نا آپ، وعدہ کیا تھا آپ نے۔ دیکھوں گی ٹائم نکل سکا تو۔ کہاں جاب کرنی ہے آپ کو؟ جہاں آپ دلوا دیں گی جی۔ وہ اس کی سادگی کو انجوائے کر رہا تھا۔ سائقہ شو مار کر پچھتائی۔
ٹھیک ہے، سوچتی ہوں آپ کا کچھ نہ کچھ، ویسے بھی ابراڈ کی سیٹ کینسل کروا دی ہے میں نے۔ بڑی مہربانی جی، تو پھر میں کل مل لوں آپ سے؟ کس خوشی میں؟ فوراً اگلی فرمائش پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ہنس دیا۔ خوشی میں نہیں جی، جاب کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھوں گی، ویسے میں بہت سادہ رہتی ہوں۔ ویری گڈ، اس لیے تو کہتا ہوں آپ بہت گریٹ لڑکی ہیں۔ وہ نثار ہو رہا تھا۔ سائقہ اس کے پاگل پن پر ہنستی فوراً لائن ڈسکنیکٹ کر گئی۔ کیا ہوا؟ کس کی کال تھی؟ سائقہ اسے اکیلے میں ہنستے دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی جب وہ بولی، ہے ایک پاگل، اب یہ نہیں پتا کون ہے کیسا ہے، لیکن میں نے اسے الو خوب بنا لیا ہے شو مار کر۔ شرم تو نہیں آتی؟ بہت اچھا کام کر رہی ہو کسی کو دھوکہ دے کر۔ کپڑے سمیٹ کر رکھتی سائقہ نے اسے لتاڑا تھا۔ جواب میں وہ اور کھل کر ہنس دی۔ دھوکہ کیسا مائی ڈیئر؟ میرا کون سا افیئر چل رہا ہے اس کے ساتھ؟ کبھی کبھی دل چاہتا ہے نا کوئی ہماری بھی عزت کرے، ہم بھوک و افلاس سے مارے غریب لوگوں کا بھی احترام کرے، ہماری بھی کوئی اہمیت ہو۔ اس کا اپنا ہی فلسفہ اور خواب تھے۔ سائقہ سر جھٹک کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے روز صبح ہی صبح آمنہ ادھم کی تھی۔ شہزادی صاحبہ 8 بج رہے ہیں، آج فیکٹری نہیں جانا کیا؟ نہیں، روٹی بیل کر توے پر ڈالتے ہوئے اس نے فوری جواب دیا تھا۔ کیوں؟ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یار، ابھی ناشتے سے فارغ ہو کر انہیں اسپتال لے کر جانا ہے۔ پھر پی پی شوٹ کر گیا ہوگا۔ وہ تو شوٹ ہی رہتا ہے یار، کبھی سامان بھائی کو دیکھ کر کٹتی ہیں تو کبھی ایان بھائی کو سوچ کر روتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے ماں ہے نا، اپنے بچوں کے لیے فکر مند تو ہوں گی، اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے۔ میں تجھے یہ بتانے آئی تھی کہ ابھی چند روز پہلے جس کمپنی میں ہم انٹرویو دینے گئے تھے وہاں کچھ نئے ورکرز کی جگہ نکل آئی ہے۔ میرا کزن کام کر رہا ہے وہاں، کہہ رہا تھا اس بار انٹرویو دے آؤ، سفارش کر دوں گا، مالک بہت اچھے ہیں، اگر کام بن گیا تو سمجھ مزے ہو جائیں گے۔ آمنہ بہت خوشی سے اسے بتا رہی تھی۔ سائقہ توے پر پڑی روٹی سینکتے ہوئے بے دھیانی میں اپنا ہاتھ چلا بیٹھی۔ چھوڑ یار، امیروں کے روز کے کھیل تماشے ہیں یہ، جب چاہا ڈگڈگی بجا کر غریبوں کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے انہیں بلایا، پھر جب بیزار ہوئے انہیں ٹھوکر مار کر باہر نکال دیا۔ میرا دل تو بہت کھٹا ہو گیا ہے۔ وہ جن حالات اور مسائل کا شکار تھی انہی کے مطابق بول رہی تھی۔ آمنہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس یار، صرف تیرا مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کے 17 کروڑ عوام کا رونا ہے۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہمیں۔ تو یوں کڑ مت، ناخون چلا اپنا، خالہ کو اچھی طرح چیک کروا لا، انشاءاللہ ظہر کی نماز سے پہلے چلیں گے وہاں، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ وہ پر امید تھی۔ سائقہ کے ہاتھ تیزی سے دوسری روٹی بیلنے میں مصروف ہو گئے تھے۔